अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवर नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नोवेल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो गाने लेकर सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो ना समझती बेवकूफ़ थी जब भी निर्मल के इसरार पे उसके साथ चली आई थी। नहीं जानती थी कि निर्मल जिस काम के लिए उसे लाई थी वो कितना बड़ा, बुरा और घटिया काम है। अब जो निर्मल को कोने वाले मेज़ पे उसके बॉयफ्रेंड के साथ गुशगप्पों में मसरूफ़ दिखा तो उसे खुद पे जी भर के गुस्सा आया कि वो क्यों निर्मल की बातों में आकर यहाँ रेस्टोरेंट में चली गई। वो बेशक 16 साल के थे, लेकिन निर्मल को यूं बेबाकी से लड़के से बात करते और उसके हाथ पे हाथ रखते देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे काफ़ी पीते हुए यूं ही ख्याल सा आया कि उसे यहाँ बैठते उसका बाप या बाप का जानने वाला कोई देख ले तो कितना बुरा होगा उसके साथ, उसका बाप क्या सोचेगा। और उसी सोच ने उसे झटके से वहाँ से उठने पर मजबूर कर दिया। वो निर्मल पर लानत के दो बोल बेचकर होटल के दाखिली दरवाजे के पास पहुंची थी कि फायरिंग की ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। उसकी बेसाख्ता चीख निकल गई और ऐसी ही चीख उसके आगे पीछे लोगों ने भी मारी थी। फायरिंग की आवाज़ जब बिल्कुल दरवाजे के पास आने लगी तो रेस्टोरेंट में मौजूद हर फर्द ने अपने बचाने की खातिर आगे पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। हर जगह खुलबली मच गई। उसने भी भागना चाहा लेकिन उसकी चीख वहीं दम तोड़ गई। उसकी असना में कोई भागता हुआ उससे उससे टकराया था। वो गिरने लगी थी जब टकराने वाले ने उसके गिर्द अपने बाजू को बांध लिया था। उससे बेसाख्ता चीखें बुलंद हो गई। आहनी गिरफ्त वाले ने उसके अब गिर्द अपनी गिरफ्त इतनी मजबूत कर ली, चीखें मारते मारते उसका माथा उस शख्स के गले में लटके तावीज़ से टकराया और उसकी नज़र ने तावीज़ देखकर उसका सुर्ख और सफ़ेद चेहरा देखा तो दिल उस उछल कर हल्क में आ गया। खान यानी खुदकुश बम्बावर गिरफ्त वाले का सीना भी चौड़ा था। यकीनन उसकी बारूदी जैकेट पहन रखी थी। वो जहन में आ नुक्ते को झुठला ना सकी और अब की बार जो उसकी चीख बुलंद हुई आसमान को भी छू आई। इतनी जल्दी इतनी बुलंद होती चीखों पे गिरफ्त वाले ने उससे मुंह पे हाथ रखना चाहा, लेकिन वो दूसरा दाएं बाएं झटकने वो अपना सर दाएं बाएं झटकने लगी। मजबूरन बासिल खान को जमा कर उसका मुंह पे हाथ रखना पड़ा और उसके लाख छुड़ाने की कोशिश के बावजूद उसने उसे नहीं छोड़ा। ऐसा करते हुए वो नहीं चाहता था कि वो कामनी सी लड़की उसके बाजों में ही झूल जाएगी। लड़की का सांस बंद हो गया था और साथ उसका भी। ये दमे की मरीज़ है। सांस घुटने की वजह से उसकी ऐसी हालत हुई है। शुक्र है वक्त पर आप उसे ले। अब परेशानी की कोई बात नहीं है। इमरजेंसी वार्ड से निकलते हुए डॉक्टर ने उसके कंधे पे हाथ रख कर कहा तो वह सर हिलाने लगा। ये कब तक होश में आ जाएगी। उसे वक्त ये हवेली पहुंचा था कि बाबा चांद के कोई 101 कॉल्स आ चुकी थी। अब उस लड़की को यूं बेहोशी की हालत में छोड़कर भी नहीं जाया जा सकता। यहाँ ठहरना उसकी मजबूरी थी और हवेली पहुंचना बहुत ज़रूरी। तभी डॉक्टर से उसने पूछा, 1 आध घंटा लग सकता है और तब तक बाबा चांद की जान सूली पे लटकी रहेगी। उसने सोचा और गहरी सांस लेकर जेब में हाथ डाला। हज़ार हज़ार के कई नोट उसके हाथ में और उसने बिना गिने और देखे सब वो डॉक्टर की तरफ बढ़ा दिए। प्लीज़ इस लड़की का ख्याल रखना जब तक ये होश में नहीं आ जाती। उनके पास रहना और उनके एड्रेस वगैरह लेकर उनकी हिफाजत घर तक पहुंचा दीजिएगा। उसने संजीदगी से कहते हुए डॉक्टर का चेहरा देखा जो इतने सारे नोट देकर खिल उठा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसा है कि मुझे जल्दी हवेली पहुंचना है। बाबा चांद सख्त परेशान है, वरना मैं खुद यहाँ रुकता। आप बेफिक्र हो जाए साईं, मैं उनका मुकम्मल ख्याल रखूँगा। पैसे पकड़ते हुए डॉक्टर ने बेहद आजजी का सबूत दिया। उसने सर हिला दिया। मैं एक नज़र उन्हें देख लूँ। ऐसा है साईं, हम उन्हें ज़रा वार्ड में मुंतकिल कर लें, फिर आप देख लीजिएगा। अभी ज़रा मुश्किल है। डॉक्टर की बात पर उसने ज़रा सा पेशानी को रगड़ा और कुछ सोचा। यार बड़ी देर हो जाएगी, अब आप उनका ख्याल रखिएगा, मुझे जाना है। वो कलाई पे बंदी घड़ी पे निगाह दौड़ाता पीछे हट गया। डॉक्टर ने ज़ोर ज़ोर से सर हिलाया। वो बाहर निकला तो डॉक्टर ने हाथ में पकड़े पैसों को गौर से देखा। वाह मौला, तेरी करम नवाज़ें। डॉक्टर पैसों को चूमकर फ़ौरन आगे बढ़ गया कि कोई और ना देख ले और दरवाजे के पास ज़मीन पे क्रॉफर से चलते हुए बासिल खान ने मुड़कर पीछे देखा था और मुस्कुरा दिया था। हरीस लोग, उसने सोचा और जीप में जा बैठा। उसे होश आया तो वो खुद को नामालूम जगह पे देखकर दिल उछलकर हलक में आ गया। इजी डॉक्टर ने उसे उठते हुए देखकर बेसाख्ता कहा तो वह हैरत से उसे देखने लगी। ये मैं कहाँ हूँ, आप अस्पताल में हैं, आपको खान साई यहाँ लाए हैं। अगर आप बेहतर महसूस करें तो प्लीज़ अपना एड्रेस वगैरह बता दें ताकि आपके घर वालों से रब्ता किया जा सके। डॉक्टर की बात पे वह हैरान हुई कि क्या ये साई कौन है भला जो उसे यूं उठाकर यहाँ डालकर और फिर रेस्टोरेंट वाला वाकई उसके जहन में दौड़ गया। उसके अंदर सनसनाहट सी फैल गई। तो इस शख्स ने धमाका कर दिया होगा। उसने उसे अपने हाथों पैर फैलाए। सब कुछ सलामत था। हाथों पैरों को देखा तो सब कुछ सलामत था।
वो जिंदा थी, वो शख्स तो मुझसे लिपटा था, फिर उस खुदकुश धमाके में कैसे बच गई? उसके जहन में दूर दूर तक यही सवाल गूंज रहा था। उसने डॉक्टर की जानिब देखा। सुने, मैं जिंदा हूँ क्या? उसके बचकाना हाल पर डॉक्टर धीरे से मुस्कुरा दिया। क्यों, आपको यकीन नहीं आ रहा? मैं मजबूर तो नहीं हुई? उसने फिर से हाथ पैर में हिलाकर अपने सही सलामत होने का यकीन करना चाहा। बीबी अब जिंदा है, मुकम्मल होश में। आपका कौन सा एक्सीडेंट हुआ था जो आप मंसूर होती? सिर्फ दम घुटा था और अब आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। डॉक्टर मजबूर था कि उससे मुकम्मल जवाब देता कि बासिल खान ने उससे अनगिनत पैसे जो लेकर जेब में डाल रखे थे, वरना अब तो उसका अपने साथ ही क्लिनिक में ड्यूटी टाइम शुरू होने वाला था और वो यहाँ से फ़ौरन भागना चाहता था। लेकिन खान साई के पैसे और उनके गुस्से का खौफ उसे यहीं बैठने पर मजबूर कर रहा था। पता नहीं वो समझी थी या नहीं, मगर उसने सर हिला देता। हालांकि वो बेचैन अब भी थी कि जब वो खुदकुश बम्बार उससे के साथ लिपटा था तो वो धमाके के में जिंदा कैसे बच गई, और वो भी सही सलामत? खैरत है, प्लीज़ आप अपना कोई कांटेक्ट नंबर दें, आपके घर वाले परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर की बात पर सब फौरी अपने बाबा का ख्याल है और उसे झटझटी सी आंखें। अगर उन्हें उसका रेस्टोरेंट में बेवजह मौजूद होना, फिर धमाके में उड़ जाना, फिर बचकर यूँ इस्तेहाक तक पहुँचा, अस्पताल तक पहुँचना तो पता चला तो उनकी हालत और कैफियत क्या होगी। यूँ भी उसके इम्तहानात हो रहे थे, परसों आखिरी पेपर था। अगर बाबा को इस वाक़े की भनक भी पड़ गई तो वो उसे पेपर नहीं देने देंगे। वो पहले ही उसकी वजह से बहुत खौफजदा रहते थे, अब तो और हो जाएंगी, और वो आखिरी पेपर ना देकर बहुत कुछ करवा देगी। बेहतर था बाबा को खबर ना मिली। तभी उसने बिना सोचे समझे निर्मल का नंबर डायल डॉक्टर को लिखवा दिया, जो अगले 15 मिनट में उसके पास थी। तुम जिंदा हो? निर्मल वो उसे भी जिंदा सलामत देकर हैरान हो गई थी। हाँ, अब तक तो जिंदा हूँ, लेकिन अगर तुम ना मिलती तो तुम्हारे बाप ने ज़रूर मुझे और कहीं पहुँचा देना था। निर्मल उसकी खुमशुदगी से पहले ही तपी हुई थी, अब तो उसके सर ही हो गई थी। तुम गायब कहाँ हो गई थी, बदतमीज़ लड़की? सारे रेस्टोरेंट में तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मर चली थी, हत्ता के टेबल कुर्सियाँ तक खंगाल डाले कि शायद किसी से चुपकी हुई हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मनहूस स्वाबन वो भी बिगड़ी ना, तुम मुझे साथ चलाती वो ना वो धमाका होता। उसकी बात पर निर्मल चौंकी। धमाका? कौन सा धमाका? वो जो रेस्टोरेंट में हुआ था, वो धमाका नहीं, फायरिंग हुई थी, वो भी हवाई, सिर्फ रोड पे। लेकिन खुदकुश बम्बार तो मेरे साथ चिपका था। वो इसी बात में उलझी थी। अरे कौन सा बम्बार? हेलो लेडीज़, प्लीज़ अब आप यहाँ से जा सकती हैं, मुझे भी कुछ काम है, मुझे निकलना है। डॉक्टर ने तब कर दरमियान में दाखिलत की। वो दोनों नॉन स्टॉप बोल रही थी, इस बेचारे की तरफ देख ही नहीं रही थी जो जो बिना वजह मजबूरी वहाँ खड़ा था। डॉक्टर की बात पे तो ना तेजी से सर हिला कर उठी। प्लीज़ खान साहब, पूछें तो ये लाजमी बताएंगे कि मैं आखिर तक आपके पास ही खड़ा रहा था। डॉक्टर महानूर से मुखातिब था। रमल ने हैरत से महानूर की तरफ देखा। ये खान साहब कौन है? महानूर ने जवाबन कंधे चका कर अपनी लाल उंगली का इशार कर दिया। तभी रमल का सेल फोन बजा उठा। स्क्रीन पर शाहबाज महमूद का नंबर देखकर रमल के हाथों पाँव पैरों से जान निकल गई। तुम्हारे बाबा का है, वो रूनी सी शक्ल बनाकर बोली। जल्दी से कोई बहाना बनाओ, वरना दोनों का कत्ल यकीनी है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, सॉरी हम लेट होंगे। हम दोनों मंगला डैम पे आए थे, गाड़ी ख़राब हो गई ना, प्लीज़ गाड़ी ना भेजना। अब तो गाड़ी ठीक भी हो गई है, बस यहाँ मेगा मार्ट में है, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, अभी बस पहुँचते हैं, ओके बाय। उसने सारी बात एक ही सांस में ख़त्म की और फ़ोन बंद करके एक लंबी गहरी सांस ली। यार अगर बाबा को पता चल गया तो? वो सहम कर बोले। एक तो तुम डरपोक बहुत हो, तो क्या करूँ, मुझसे ये दोखलापन नहीं होता। वरहान से तो ये लो फ़ोन, बाबा को बता दो सब, मुझे डर लगता है। छोड़ो यार, मैंने इतनी बुज़दिल लड़की सारी ज़िंदगी में नहीं देखी। लड़कियों को बहादुर होना चाहिए ताकि लोग उन्हें शेरनियाँ कहे। शेरनियाँ? ये शेरनी तुम भी बन सकती हो। खौफनाक बंदा देख के मेरा तो दम ही पहले ही घुटने लगता था। मैं भला कैसे बनूँ शेरनी? पता है क्या, तुमने जो खुद साख्ता डरो खौफ अंदर घुसा रखा है, उन्होंने तुम्हें इतना बुज़दिल और डरपोक और गीदड़ बना रखा है। और सॉरी, गीदड़ नहीं, गीदड़ी। आखिर जुमले पर वो कहका लगाकर हंसी तो उसे ज़ोर से एक मुक्का उसके कंधे पे जड़ दिया। दफ़ा हो तुम। वो कमरे में दाखिल हुई तो शहबाज महमूद ने तेज़ी से कुछ पीछे छुपाया। क्या क्या शॉपिंग की है मेरे बेटे ने? तकिए के नीचे कोई चीज़ छुपाते हुए उन्होंने यूं ही पूछा तो वो बौखला गई। वो बाबा शॉपिंग तो रमल को करनी थी ना। उसने बौखलाए हुए अंदाज पे शहबाज महमूद को चौंक कर उसे देखा। सब खैरियत है ना? बाबा की ज़ेर निगाहों पे ताब न लाते हुए वो उनके पास आ बैठी और उनके कंधे पे सर रख दिया। बाबा, परसों मेरा पेपर है और मुझे पता है मुझे सारी रात जागना है। शहबाज महमूद ने समझ से कहा तो उसकी हंसी निकल गई। कितने सियाने हैं आप? उसकी बात पे वो भी हंसती है। तो मुझे ये बताओ, अपनी मेडिसिन ली? बाबा की बात पे से ना झूठ पे वो झूठ नहीं बोल सकती थी, तभी सर झुका दिया। कितनी लेजी हो तुम, मानो एक वक्त की दवा छोड़ने पे जानती हो तुम्हारी हालत कैसे हो जाती, और तुम फिर भी हो सुस्ती दिखाती हो। बाप की ज़रा सी सरनशिश ने उसे नादम सा कर दिया। ओके तुम बैठो, मैं तुम्हारी दवा लेकर आता हूँ, और ये बताओ चाय पियोगी या काफ़ी? उन्होंने उठते हुए पूछा। जो मेरे बाबा पिए।
تو پھر اسٹرانگ سی چائے چلے گی؟ بالکل۔ اس نے سر ہلایا تو شہباز محمود ملازم کو آواز دیتے باہر نکل گئے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ اب انہیں کیا بتاتی کہ دعا کے بغیر ہی اس کا ہسپتال جانا پڑ گیا تھا۔ تبھی اس کی نظر تکیے پر پڑی جس سے کہ نیچے شہباز محمود نے اسے دیکھتے ہی کچھ چھپایا تھا۔ اس نے یوں ہی غیر ارادی طور پر تکیے اٹھایا تھا۔ نیچے سیاہ رنگ کا پستول پڑا تھا۔ یقیناً وہ آج پھر اسے نکال کر صاف کر رہی تھی اور اسے دیکھ کر چھپا دیا۔ وہ ایسی چیزوں سے ڈرتی تھی۔ ڈر تو وہ اب بھی گئی تھی۔ اسے جھٹکے سے تکیہ پستول کے اوپر رکھ دیا تھا۔ تکیہ پستول کے اوپر رکھ دیا تھا۔ میں کہتی ہوں باسل خان، بات مان لے میری 37 برس کا ہو گیا۔ تو تیری عمر ہی پیچھے نہیں آیا، آگے جا رہی ہے۔ آج نہیں تو کل بوڑھا ہو جائے گا۔ کیا یوں ہی بے سہارا رہ کر زندگی گزار پائے گا؟ اپنا من چاہا موضوع یاد آ گیا اور ان کے سینے کے بائیں جانب شدید درد نے پھر سے سر اٹھایا تھا۔ دیکھ بازل، میں تیری ماں ہوں۔ میرے دل میں بھی تیرے لیے ارمان ہے۔ میں تجھے صحرے میں سجا اور گھوڑی پر چڑھا دیکھنا چاہتی ہوں۔ بی جان کے لیے چاہت سے بھرپور آواز پہ اس کے چہرے پہ تاریک سا سایہ آ کر لہرایا اور وہیں ٹھہر گیا۔ آنکھوں میں ایسی سرخی اتری کہ وہیں چم کر رہ گئی۔ اسے بہت تکلیف دہ سانس اندر کھینچی تھی۔ بی جان نے تعصب سے اسے دیکھا اور اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ مان لے بات میری تیرا ہی فائدہ ہے۔ پلیز بی جان، جو بات ناممکن ہے اس کے لیے بحث کرنا بے سود ہے۔ اس کا لہجہ ترشیل لیے ہوئے تھا۔ بی جان کے ماتھے پہ سلوٹیں پڑ گئی۔ کیوں بے وقوفانہ ضد لگاتا ہے؟ مجھے بتا تو بیٹا کس آسرے پہ ہے جس سے محبت تو کرتا تھا؟ مدتوں ہوئی اس کا تو کفن بھی میلا ہو گیا۔ اب کیا قبر پہ ہی بیٹھ کے ساری رات گزارنی ہے؟ بی جان کی بات پہ وہ تڑپ ہی تو گیا تھا۔ جو دل میں زندہ ہوتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں ہیں بی جان۔ صنوبر میرے دل میں ہے، وہ زندہ ہے۔ اس کی قبر ہی میری متاع حیات ہے۔ مردوں کو زندہ کہنے والے تیرے جیسے ہی بے عقل ہوتے ہیں۔ پلیز بی جان۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں مزید کچھ کہنے سے باز رکھنا چاہا۔ وہ سمجھ گئی مگر تاثر سے بھرپور سانس لے کر اتنا ضرور کہہ دیا، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں کرتے باسل خان۔ یہاں کوئی زندہ ہوگا تب نہ۔ اس نے اندر ہی اندر گرتے آنسوؤں کے ساتھ سوچا تھا۔ درد کی ایک اور تیز لہر جسم میں دوڑی تھی۔ چاہ تجھے تیرے بابا سائیں بلا لیں۔ بی جان نے اس پتھر سے سر پھوڑنے کی بجائے ایک بار پھر چپ ہو جانا ہی بہتر سمجھا اور موضوع بدل دیا۔ وہ سر ہلاتا اٹھ گیا۔ عادل لالا کہاں ہے؟ مظفر آباد کیا ہے؟ خیریت؟ کوئی میٹنگ تھی اس کی؟ کتنے دن رکیں گے وہاں؟ شاید 1 ہفتہ۔ نوال بھی ساتھ گئی ہے۔ دیکھ لو، بندہ شادی شدہ ہو تو جہاں چاہے بیوی کو لے کر گھومے پھرے۔ بی جان کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے بات گھما پھرا کر پھر سے شادی پہ لے آئی تھی۔ اسے سر جھٹک دیا۔ بی جان مایوس ہو گئی۔ پتہ نہیں میں کب وہ دن دیکھوں گی۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے ماں کی بڑبڑاہٹ سنی تھی۔ بابا سائیں کے پاس آیا تو انہوں نے ایک چمکتا دمکتا بنڈل ان کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے بابا سائیں؟ اسے حیرت سے انہیں دیکھا۔ یہ اپنے کشمیر کی چند خوبصورت لڑکیوں کی تصویریں ہیں۔ تو تمہارے لیے منگوائی ہیں؟ انہوں نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہا۔ کس لیے؟ اس کے ماتھے پہ ایک ساتھ کئی بال پڑے۔ تم بچے نہیں ہو باسل خان، سیان خان نے اپنی مخصوص سنجیدگی سے کہا تو وہ چپ نہ رہ گیا۔ یہاں کوئی بھی بچہ نہیں ہے بابا سائیں۔ بے شک گئے وقت کو کوئی واپس نہیں لا سکتا، آنے والے وقت کو تھاما جا سکتا ہے نا۔ تم فضول ضد کرتے ہو۔ معذرت بابا سائیں، آپ جانتے ہیں صنوبر کے بعد میں کسی کو بھی اپنا نہیں سکتا۔ صنوبر تو عرصہ ہوا مری نہیں ماری گئی۔ اس نے تصدیق کی۔ اس کا جرم ہی ایسا تھا۔ صرف دوستی نبھانا اتنا بڑا جرم ہے کیا؟ صرف دوستی نہیں، ہماری نسل کو داغ لگانے کی بھی اس نے کوشش کی تھی۔ بابا یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ فیشن آپ ہی نے خود محبت کی تھی۔ صنوبر نے انہیں محبت کرنے پہ مجبور نہیں کیا تھا۔ ہاں، اس کا قصور اتنا تھا کہ وہ افیشن اور سفیان کی ملاقاتوں کی عینی گواہ تھی۔ نام مت لو اس ذلیل کتے انسان کا۔ سیان خان کا سفید چہرہ غصے کی شدت سے بھڑک اٹھا تھا۔ ایسی سرگیال باسل خان کے چہرے پہ پھیلی ہوئی تھی۔ ہم نے جو کیا اپنی نسل، اپنے خاندان اور اپنے نسب کو بچانے کے لیے، افیشن اور سفیان کو قتل کروا دیتے، لیکن صنوبر کیوں؟ وہ بے بس ہوا۔ آواز کام گئی۔ افیشن نے ہمارے خاندان کا نام ڈبونے کی کوشش کی اور صنوبر نے اس کا ساتھ دیا۔ جتنا جرم افیشن کا تھا اتنا ہی جرم صنوبر کا بھی تھا۔ میں آج بھی کہتا ہوں بابا سائیں، آپ لوگوں نے افیشن اور صنوبر کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ بکواس بند کرو۔ وہ ہمارا حسب نسب ڈبونے پہ لگی تھی اور ہم ان کے ساتھ بہتری کرتے۔ تم میرے سپوت ہو باسل ضیاء خان۔ کیا تمہیں خاندان کی عزت، اپنے باپ دادا کی عزت عزیز نہیں؟ ضیاء خان کی چنگارتی آواز پہ وہ کچھ بول نہ سکا۔ بے شک وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے کہ اتنا اعلیٰ خاندان کی بیٹی ایک گھٹیا خاندان کے لڑکے کے ساتھ بھاگنے کا پروگرام بنا رہی تھی۔
اور اس کی سہیلی اس کا ساتھ دے رہی تھی، ان کا جرم واقعی ناقابل معافی تھا، لیکن یہ دل بہت بے ایمان ہوتا جو سہیلی صنوبر کے پیار میں ڈوبا ہوا تھا جس میں کسی اور کی گنجائش نہیں تھی، پھر کیسے وہ بی جان اور بابا سائیں کی بات مان لیتا؟ باسل خان، بہتر ہے تم شادی کا فیصلہ خود کر لو، ورنہ مجبوراً مجھے زبردستی کرنا پڑے گی۔ زیان خان بے حد سنجیدہ تھے۔ آئی ایم سوری بابا سائیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ اس نے بھی آرام سے کہہ دیا، میں مجبور ہوں، مجھے عادل کے برابر تمہیں بھی حصہ دینا ہے، مگر تمہاری شادی کے بعد، اور میں بھی مجبور ہوں، میں نے صنوبر کو کال دیا ہوا ہے، تمہیں زندہ لوگوں کی بجائے مرے ہوئے لوگوں کو دیے گئے کال زیادہ عزیز ہے، آپ جو بھی سمجھ لیں۔ زیان خان اسے دیکھ کر رہ گئے۔ رات آئی بھی اور گزر بھی گئی، ساری رات دل بھرا رہا اور آنکھیں روتی رہی۔ بیڈ پہ پڑے صنوبر کے تمام خط بولتے رہے، گئے وقت کی باتیں بتاتے رہے اور اسے بے حساب رلاتے رہے۔ وہ اس کی بچپن کی دوست تھی، اس کی ہمراز، ہر چیز میں، ہر کھیل میں اس کے ساتھ ہی بڑی ہوئی تو اس کے ساتھ کی تمنا جاگی، لیکن بڑے وقت نے برا کیا، کسی کی سزا اس کا بھی مقدر بن گئی۔ سہیلی کا ساتھ دیتے دیتے اپنی جان گنوا دی اور ساتھ اس کی بھی جان لے گئی۔ وہ نالائق کہاں ہے؟ صبح منشی زمینوں کے کاغذات لے کر اندر آئے تو بابا سائیں کو کدبد لگ گئی، سو رہا ہے۔ بی بی جان نے کاغذوں کو غور سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، دن کے 11 بج گئے ہیں، میں نے 2-3 بار باہر بلایا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اس سے کہو منشی آیا، وہ پھر بھی نہیں آئے گا، میں اس ضدی لڑکے سے عاجز ہو چکا ہوں، وہ تپے، اس سے کہو کل ہماری میں زمینوں کا فیصلہ ہے، میرے کہے بنا خاموشی سے عدالت چلا جائے۔ آج تو اس نے اپنی عدالت لگا رکھی ہوگی۔ بی جان نے گہری سانس لی، عجیب انسان ہے، لوگ 10 عورتیں ایک ساتھ رکھ لیتے ہیں اور یہ ایک عورت ہی کے پیچھے مر رہا ہے، اور وہ بھی مری ہوئی عورت کے پیچھے۔ بی جان نے تصدیق کی اور منشی کے کاغذات لے کر پڑھنے لگی۔ زیان خان نے غصے سے لب پھینچ لی، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کا بکھرا حلیہ دیکھ کر تخت پہ بیٹھی زمر آپا نے گویا اس کی مشکل کا حل نکالا تھا۔ اب سب جانتی ہیں۔ سوجی اور دکھتی آنکھوں کو اس نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے اندر کی جانب دبایا۔ دیکھ میرے بھائی، گیا وقت ہاتھ میں نہیں آتا، صنوبر کی موت کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی یہ سب ہم جانتے ہیں، وہ بے قصور تھی، زمر آپا کی بات کو اس نے راستے میں ہی روک دیا۔ تو یہ تم کہتے ہو نا، ورنہ اس کا قصور آفیشن جتنا ہی تھا، اسے آفیشن کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ اسے بھاگنے کے لیے اپنا برقع تک دیا، تو پھر تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ بے قصور تھی؟ وہ کچھ بول نہ سکا۔ وہ بے قصور نہیں تھی باسل خان، ہمارے جو ریت و رواج ہے وہاں یہی قصور اصل جرم ہوتا ہے۔ بابا سائیں نے حکم دیا، عادل اور شایان نے اس آدمی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، سارے خاندان کو خبر ہوگی، پھر کیسے وہ اپنی قصوروار بیٹی کو چھوڑ دیتے، اسے زندہ رہنے دیتے، اور پھر اب جب بیٹی کا بھی گلا کاٹ دیا تو اس کے ساتھی کو زندہ رکھ کر وہ آستین کا سام کیسے پالتے؟ سمر آپا کے کھردرے لہجے پہ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ بات سچ تھی مگر بے ایمان دل تسلیم کرنے سے قاصر تھا، دل اب بھی بے قرار تھا، اس مرے ہوئے وجود کے لیے تڑپ رہا تھا، اندر محبت سانس لیتی تھی تو باہر وہ جیتا تھا۔ لڑکیاں تو سب ایک سے بڑھ کر ایک ہے، دیکھ سائیں یہ کتنی خوبصورت ہے، میرے باسل کے ساتھ بیٹھی کتنی جچے گی۔ بی جان سائیں کے پاس ساری تصویریں پھیلائے بیٹھی تھی، شوق سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں واقعی یہ تصویر باسل نے دیکھی، انہوں نے تصویر کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، اسے کچھ بھی نہیں دیکھا؟ کیا مطلب؟ بی جان نے انہیں سوال نظروں سے دیکھا، آپ تو کہہ رہے تھے آج اسے منع کر ہی رہے تھے، وہ لکیر کا فقیر ہے حاجرہ بیگم، اس کی طبیعت آپ پہ گئی ہے، انہوں نے سرگوشی سے کے انداز میں کہا تو چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ اس کی محبت کا قتل ہم پہ واجب تھا، جب ہم نے اپنی سگی اولاد کو نہیں بخشا تو وہ پھر غیر تھی۔ سائیں کا لہجہ دھکتا ہوا تھا، سگی اولاد کے لیے بھی ترس کی گنجائش نہ تھی۔ بی جان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، میری چھلی بیٹی، انہوں نے سوچا، حاجرہ بیگم ہمارے لیے محبتوں سے زیادہ خاندان کی عزت اہمیت رکھتی ہے، خاندان پہ حرف آئے، ہم میں سے کسی کو قبول نہیں، انہوں نے اپنے مخصوص بھاری اور کڑک لہجے میں کہا۔ تو حاجرہ بیگم چپ چاپ انہیں دیکھ کر رہ گئی، یہ سخت جان سخت دل لوگ نہ جانے کیسے پتھر تھے جن کے لیے خاندان کا نام اور مقام سگی اولاد سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ حاجرہ بیگم خود بھی اسی رنگ میں رنگی ہوئی تھی، آفیشن کے یاد کبھی کبھی انہیں بے چین کرنے آ جاتی تھی، لیکن خاندان کی عزت کا خیال انہیں بے سکونی اور بے چینی سے بچا لیتا تھا۔ اب بھی وہ جلد ہی اس کیفے سے نکل آئیں، میں یہ تصویریں خود باسل کو دکھاؤں گی، ایک اور کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ دن برا تھا یا حالات ہی ایسے ہوتے کہ صبح ہی صبح ڈرائیور کی طبیعت بہت خراب ہوئی، جس کی وجہ سے اس نے اسے زحمت دینے کے بجائے گھر کے اندرونی کام کرنے والے ملازم کو اسکول چھوڑنے کو کہا۔ ملازم نے لاکھ کوشش کی مگر اس سے گاڑی اسٹارٹ نہ ہو سکی، اس کا آج آخری پیپر تھا، اسکول پہنچنا بہت ہر صورت لازمی تھا۔ لگتا ہے چھوٹی بی بی ڈرائیور کی طرح آج گاڑی کی طبیعت میں بھی گڑبڑ ہے، ملازم نے دانت نکوستے ہوئے کہا، تو وہ روحانسی سے ہوگی۔ ملازم نے اسے بیگ اور مرر سے دیکھتے ہوئے فوراً پینترا بدلا، آپ ایسا کریں بڑے صاحب جی کو جگا لیں، وہ آپ کو ڈراپ کر دیں گے۔ نہیں نہ فیسی، بابا ساری رات میرے ساتھ جاگتے رہے، اب جا کے ان کی آنکھ لگی ہے تو میں کیسے انہیں اٹھاؤں گی؟
दो वो दांतों से निचला होंठ काटती, बेहद परेशानी और हांसी हो रही थी। आप भी तो छोटी बीबी कमाल करती, पढ़ना आपने तो था होता है और जागना बड़े साहब को बढ़ता है, ऐसा भी क्या डरना। आप सोते हुए साहब जी के पास बैठकर भी तो पढ़ सकती, ये कहना आसान है कैसी। तुम सब जानते हो अंधेरे से मुझे किस कदर खौफ आता है और रात तो मेरा दम बंद करने लगती है। ऐसे में अगर बाबा भी मेरे साथ ना जागे तो मैं कैसे जिंदा रहूँ। छोड़े बीबी जी, ये आपका वहम है। रात बाहर होती है, अंधेरा बाहर होता है। अब अंदर दरवाजे खिड़कियां बंद और सबसे बढ़कर बड़े साहब आपके पास, फिर काहे का डर। वो जानती थी घर के मुलाजिम से चोरी छुपे उसके डरने का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते कि उसके सामने हंसे। आज फैसी के मुंह से निकल गया तो वह कुछ कह ना सकी। अकेले में या अंधेरे में उसकी खौफ के मारे जो हालत होती थी उसकी हालत की वो खुद ही गवाह थी या उसके बाबा। और उसके बाबा को पूरी उम्मीद थी कि वह जैसे जैसे बड़ी होगी उसका खौफ खुद ब खुद जाता रहेगा, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि बहादुर बनने से पहले ही वो दमा जैसी बीमारी को भी अपना लेगी। और ये बीमारी लगते ही उसके बाप ने पहले से भी ज़्यादा उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया था, लेकिन बीमारी थी कि इलाज के बावजूद ख़त्म नहीं हो पा रही थी। अब हालात ऐसे थे कि इम्तहानात की वजह से उसे सारी रात जाग कर पढ़ना पड़ता था। ऐसे में कई बार उसकी हालत ख़राब हुई थी तो उसके बाप ने भी उसके साथ जाकर रात गुजारना फ़र्ज समझ लिया था। आज उसका आखिरी पेपर था। वो जानती थी कि उसकी वजह से उसके बाबा बहुत बेसुकून रहते हैं, लेकिन उससे अहद कर लेते कि आज के बाद वो उन पर कभी अपना खौफ ज़ाहिर नहीं करेगी, उन्हें सुकून देने की कोशिश करेगी। ये इरादा करते हुए वो ये नहीं जानती थी कि आज के बाद सुकून किसे मिलने वाला है और बेसुकूनी किसे। और अब सुबह पहले बेसुकूनी ख़राब गाड़ी की सूरत में उसे मिल ही चुकी थी। फैसी मैं लेट हो रही हूँ, तुम ऐसा करो गेट बंद कर लो, मैं किसी टैक्सी या रिक्शे से स्कूल चली जाती हूँ। हाथ पर बंदी घड़ी में वक्त देखते हुए वो तेज़ी से गाड़ी से निकली और बैरूनी गेट की जानिब बढ़ गई कि अब मज़ीद वक्त बर्बाद करना सिवाय बेवकूफ़ी के कुछ ना था। लेकिन छोटी बीबी बड़े साहब, फैसी ने कुछ कहना चाहा। जॉबन उसने हाथ उठाया। उन्हें कुछ मत बताना, मुझे कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी, तुम गेट बंद कर लो। वो कहते हुए तेज़ी से बाहर निकल गई और ऊपर कमरे में गेट बंद होने की वजह आवाज़ से सुनकर शहबाज अहमद झटके से आंखें खोली। सामने लगे कैलेंडर पे 17 मार्च पे सुर्ख पेंसिल से गोल दायरा लगाकर देखकर एक पल के लिए उनके दिल को कुछ हुआ था, लेकिन अगले ही पल उन्होंने हाथ मारकर अपने तकिए के नीचे से स्याह रंग का पिस्तौल निकाला कर अपनी आंखों के सामने कर लिया था। पिस्तौल देखते ही उनकी आंखों में खून सा उतर आया था। उसे ना तो कोई टैक्सी मिली थी ना ही कोई और सवारी। वो भागने के अंदाज से चलती बस स्टॉप की तरफ जा रही थी। स्कूल पहुंचते पहुंचते आधा घंटा तो लाजमी लग जाता था और अगर वो पैदल चलती तो घंटे भर का सफ़र था। ऐसे में उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो रुक कर किसी सवारी का इंतज़ार करे या यूं ही पैदल चलती रहे। उसके कंधे पे शोल्डर बैग जबकि हाथ में क्लिप बोर्ड किताब थी। बेहद असलियत में वो मोबाइल भी उठाना भूल गई थी। अब तेज़ तेज़ चलते हुए अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई और भी उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पीछे देखने के बजाय अपने कदमों की रफ्तार और तेज़ कर ली तो पीछे से चलते कदमों ने भी तेज़ी इख्तियार कर ली। वो जितना तेज़ चल रही थी पिछले कदम भी उससे रफ्तार से चल रहे थे। उसे किन अखियों से पीछे देखा ना चाहा, उसका दिल धक से रह गया। उसके कंधे के बिल्कुल ऊपर किसी मर्द का हाथ आ चुका था। बेशक था उसके मुँह से चीख निकल गई और उसकी चीख साथ उसकी मज़ीद चीखें बुलंद हुई जब हाथ उसके शोल्डर बैग पे पड़ा था और उस गुंडे ने उसका बैग अपनी जानिब खींच लिया था। खौफ के मारे वहीं खड़े होकर आंखों पे आंखें हाथ रखकर चीखे जा रही। तभी किसी ने उसके आंखों पर से हाथ हटाकर उसे चुप होने को कहा था और वो चीखें मारती हुई अगले के गंदे से जा लगी थी। वो बंदा वहीं हक तक रह गया था। स्कूल के सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस खुले बालों वाली लड़की को वो चेहरा भी नहीं देख सकता था। इसी सूरत हाल से वो खुद घबरा गया था कि वो लड़की उसके कंधे से लगी अभी भी बस चीखे ही जा रही थी। रिलैक्स रिलैक्स प्लीज़। उसने हाथ बढ़ाकर उस लड़की को खुद से बड़े करना चाहा, लेकिन वो और मजबूती से चिपक गई। झड़ी सी आ गई उसके माथे पे एक साथ कई लकीरें उभरी। प्लीज़ खुद पे कंट्रोल करें, मुझे बताएं क्या हुआ है। दाएं बाएं जो इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे रुक कर देखने लगे। बासिर खुद ब मुश्किल कंट्रोल कर रख कर बोल रहा था, लेकिन वो थी के बस चीखे ही जा रही थी। बस कर दे प्लीज़ और बंद करें चीखो पुकार, हद होती है कोई। भारी लहजे की गर्ज ने महानूर को झटके से पीछे होने पर मजबूर किया था। तब भी धुंधलाई हुई आंखों से उसने देखा था लंबा चौड़ा सुर्ख और सफ़ेद रंगत वाला वो मर्द उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसने जहन पे जोर देना चाहा कि वो कौन है। तभी उसकी नज़र उस शख्स के गले में लटके इस चाह तवीज़ पर पड़ी तो वो चौंक पड़ी। खुदकुश बमबार उसकी आंखें फटने के करीब हो गई। दिल उछल कर हलक में आके वो बेसाख्ता 2 कदम और पीछे हुई। झटके से आगे देखा, फिर पीछे और फिर अगले ही पल सामने वो दौड़ लगा के इमाम बासिर खान का गुस्से के मारे चेहरा मजीद सुर्ख हो गया। वह पहचान चुका था ये लड़की वही है जो रेस्टोरेंट में बेहोश हो गई थी। उसने नीचे सड़क पे पड़े छोटे से पत्थर को जोर से ठोकर मारी। है उसके गुस्से का रद्द अमल था और अपनी जीप की तरफ बढ़ गया जो उसने उस लड़की को चीखें मारते हुए देखकर छटके से रोक दी थी। उसे पीछे की जानिब भागते एक शख्स को देखा था जिसके हाथ में एक शोल्डर बैग था। यकीनन उसने वो इस लड़की से छीना था और वो उस शख्स के पीछे भागकर उससे वो बैग छीन ही लाता अगर ये लड़की उसके पूछने से पहले ही उसे एक बार फिर चिमटना चाहती। ऐसे में वो चोर भी आंखों से ओझल हो गया था और अब ये लड़की भी भाग निकली थी। उसे खुद पे गुस्सा आया कि उससे इतने ज़रूरी काम से चाहते हुए यहाँ बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रोकी।
اور خواہ مخواہ وقت ضائع کیا۔ بابا سائیں نے اس وقت کی عدالت پہنچنے کو کہا تھا اور اب اتنا وقت نکل گیا تھا۔ آج بابا سائیں کی کچھ زمینوں کا فیصلہ تھا اور بابا سائیں اپنی خرابی طبیعت کی وجہ سے عدالت حاصل نہیں ہو سکتا۔ بڑے بھائی عادل مظفر آباد کے ہو گئے ہوئے تھے، جن کی واپسی آج ہی متوقع تھی، تب ہی ناچار اسے ہی آنا پڑا تھا، حالانکہ وہ نہیں آنا چاہ رہا تھا کہ مخالفین کو دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھے گا۔ ایسے میں جو اگر وہ خود پہ کنٹرول نہ رکھ سکا تو پھر خون بہاتے دیر نہیں لگتی، اس کا ایک دم جی چاہا واپس پلٹ جائے۔ اگلی تاریخ پہ بابا خود حاضر ہو جائیں گے، لیکن یہ بھی ناممکن تھا کہ بابا کو دل کے عارضہ لاحق تھا اور وہ نام ان دنوں نئے ہسپتال سے لوٹے تھے اور بیڈ ریسٹ کا کر رہے تھے، اور چونکہ فیصلہ کی تاریخ تھی، سو بہتر تھا وہ عدالت کے میں حاضر ہوتا۔ اس نے دل نہ چاہتے ہوئے بھی جیپ سٹارٹ کی تھی۔ عین اسی دن حویلی میں بھونچال اس وقت آیا جب ظہر کے اذانوں کے تھوڑی دیر بعد بھی عادل خان اور شایان خان نماز پڑھنے کے گھر سے مسجد کی سیڑھیوں کے پاس پہنچے تھے کہ پیچھے سے سیاہ کرولا سے کئی گولیاں آ کر انہیں وہیں گرا گئی۔ عادل تو موقع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ شایان نے ہسپتال کی راہداری میں پہنچ کر موت سے ہاتھ ملایا تھا۔ حویلی میں خبر پہنچی تو بڑے سائنس علی خان اور وہیں سینہ پکڑ لیا۔ دل کا عارضہ پہلے ہی حد لاحق تھا، اب کی بار اس کا وار آخری ثابت ہوا اور خالی نہ گیا۔ دل کے دورے نے بڑے سائیں کو بھی ابدی نیند سلا دیا۔ حویلی گویا قیامت ٹوٹ پڑی، ہر طرف کوہرام مچ گیا تھا۔ حویلی میں ایسی قیامت بیاں تھی کہ کسی کو بھی اس خاندان کے نظر نہ آنے والے آخری مرد کا خیال نہیں رہا تھا۔ وہ تو جب فون بجا اور کسی نوکر نے اٹھا کے پوچھا، باسل سائیں اب تو زندہ ہے نا؟ نوکر نے جب تسلسل سے پوچھا، باسل اس کے انداز پہ ٹھٹک سا گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے جواباً غصے سے پوچھا۔ نوکر فوراً سیدھا ہو گیا۔ میرا مطلب ہے چھوٹے سائیں، اس حویلی میں تو قیامت آ گئی، کیا بکواس کر رہے ہو؟ چھوٹے سائیں، عادل سائیں، شابان سائیں اور بڑے سائیں سب ایک ساتھ چلے گئے، سب ختم ہو گئے، مر گئے ہیں سب۔ باسل کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر دور جا گرا، اسے لگا اس کی بھی بس آخری سانسیں ہیں۔ صبح کے حالات کے باوجود وہ کسی نہ کسی طرح اسکول پہنچ گئی تھی۔ پیپر تو شروع ہو چکا تھا، لیکن اس کی محنت سماجت کام آئی اور اسے بھی بٹھا لے گئے، لیکن باقی کا سارا دن اس کا بے چینی ہی میں ہی گزرا تھا۔ ڈرائیور بعد میں گاڑی ٹھیک کرا کر اسے لے آیا تھا۔ ڈرائیور کو دیکھتے وہ چراغ پا ہو گئی تھی کہ اگر صبح گاڑی ٹھیک ہوتی تو اس کے ساتھ صبح والا واقعہ پیش کیوں آتا۔ ڈرائیور نے اس کی پھٹکار چپ چاپ سن لی تھی۔ وہ گھر پہنچی تو لاؤنج کا شیشہ کا دروازہ دھکیلتی اندر سے آتی، اگر بتیوں کی تیز خوشبوؤں نے اس کی سانسوں کو وہیں روک دیا۔ ہاتھ میں پکڑے کلپ بورڈ پہ اس کے ہاتھ سے ڈھیلے پڑ گئے۔ سامنے سے آتے فیضی ملازم کو اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ فیضی کے چہرے پہ سرمردگی چھائی ہوئی تھی۔ آج کوئی خاصی بات ہے؟ اس کے لب ذرا سا ہلے تھے۔ آج چھوٹے صاحب کی برسی ہے۔ ملازم فوراً بتا کر وہاں سے ہٹ گیا تو وہ مردہ قدموں سے چلتی لاؤنج کے صفحے پہ آ بیٹھی۔ فیضی کی بیوی جو کچن میں غریبوں کے لیے کھانا بنانے کی مصروف تھی، اسے دیکھتے ہی باہر نکل آئی تھی۔ چھوٹی بیوی، پانی لے آؤ، بابا اپنے کمرے میں ہوں گے۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ دن اس کے باپ کے لیے موت سے کم نہیں تھا۔ وہ اس دن سارا وقت اپنے کمرے میں بند رہتے تھے، باہر نہیں نکلتے تھے، کھانا نہ ہی کھاتے تھے نہ پیتے تھے، سارا دن روتے ہوئے گزار دیتے تھے۔ تبھی اس نے مرے لہجے میں ملازم سے پوچھا تو جواباً اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں جی، بڑے صاحب تو صبح سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، لیکن آج تو شاید وہ چھوٹے صاحب کی قبر پہ گئے ہیں۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اسی دن وہ دن شدت سے یاد آیا جب 5 سال پہلے شہباز محمود اپنے بیٹے کے مجبور کرنے سے اسے کلاس فیلو آفیشین کا رشتہ لے کر زیان خان کے گھر گئے تھے۔ وہ بھی بابا کے ساتھ تھی۔ وہاں زیان خان نے انہیں نچلی ذات کا طعنہ دے کر دھتکار کر گھر سے نکالا تھا، اور پھر جب اس کے بھائی سفیان کو باپ کی اتنی تذلیل کو پتہ چلا تو اس نے جذباتی قدم اٹھایا، اور عین اس وقت جب وہ لڑکی لے کر بھاگ رہا تھا ان لوگوں نے اسے پکڑ لیا تھا، پھر ٹوکے سے اس کے ہزاروں ٹکڑے کر کے شہباز محمود کے گھر پہنچایا تھا۔ اپنے بیٹے کے ناقابل شناخت لاش دیکھ کر شہباز محمود بلا اٹھے تھے، لیکن ان لوگوں کی طاقت کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ شہباز محمود اکیلے تھے اور وہ پورا خاندان۔ یہ 5 سال شہباز محمود نے کس قدر اذیت اور تکلیف میں گزارے تھے، یہ بات صرف وہی جانتی تھی۔ ہر سال جب یہ دن آتا شہباز خون کے عنصر ہوتے تھے، اب یہ بے بسی پہ تڑپتے اور وہ باپ کو تڑپتا دیکھ کر خود تڑپ جاتی تھی۔ چھوٹی بیبی یہ پانی پئیں پلیز۔ اسے اچانک سے ملازمہ نے کندھے سے پکڑ کر ہلایا تو وہ چونک پڑی۔ آپ کا سانس پھولنے لگا ہے، آپ انہیلر لے لیں۔ وہ اسے ملازمہ کے بتانے پہ احساس ہوا کہ اس کا سارا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا، جبکہ سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ اس نے لمبے سانس لینا شروع کر دیے تو ملازمہ نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا، اس کی کوئی بھی دوا وہاں نہیں تھی۔ تب ہی وہ اندر کی طرف بھاگی اور دوڑتے ہوئے لا کر
انہیلر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ تھوڑے توقف کے بعد وہ ذرا سا پرسکون ہوئی تو ملازم نے اسے بجتا ہوا سیل فون لا کر اس کے سامنے کر دیا۔ اسے سوالیہ نظروں سے ملازم کو دیکھا۔ بڑے صاحب ہے، اسے فون پکڑ کر کان سے لگایا تو ملازمہ دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ بابا! اب اس نے باپ کا نام ہی پکارا تھا کہ دوسری طرف سے شہباز محمود خان کا جاندار قہقہ برآمد ہوا۔ وہ حیران ہوئی کہ آج تو بھائی کی برسی تھی، آج کا دن تو شہباز محمود کے لیے ماتم کا دن تھا، تو وہ یہ سارے دن روتے ہوئے گزارتے تھے، تو پھر آج اور ابھی اس نے کیا سنا تھا؟ وہ ہنس رہے تھے، قہقہ لگا رہے تھے۔ کیوں؟ وہ اور اس کا جواب اسے اگلے چند ثانیوں میں ہی مل گیا تھا۔ مانو، میری پیاری مانو، تمہیں مبارک ہو بیٹا۔ بابا آپ خیریت سے ہیں نا؟ معصوم دل باپ کا پرجوش سے بھرا لہجہ خوشی سے بڑا لہجہ سن کر بجائے خوش ہونے کے سکڑنے لگا، اور ایک شہباز صاحب بھی اس گزرا کہ شاید اس کے باپ کا دماغ چل گیا ہے۔ آج ہی تو خیریت ہوئی ہے، میں آج ہی تو ٹھیک ہوا ہوں۔ باپ کی بات پہ وہ چیز تھی کہ اس کے باپ نے اگلے ہی لمحے اس کی یہ الجھن بھی دور کر دی۔ تم خوشیاں مناؤ مانو، آج تمہارے بھائی کا بدلہ میں نے چکا دیا، آج میرے بیٹے کے قاتل بھی اوپر چلے گئے۔ باپ نے پھر سے زور کا قہقہ لگایا، اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ بابا آپ نے مارے غم دکھ کیے اس کی سے بات پہ مکمل نہ ہو، پھر وہ خوف سے تھڑا کر کانپنے لگی۔ ہاں میں نے، شہباز احمد نے آج اپنے بیٹے کا حساب برابر کر دیا، اس کے قاتلوں کو قتل کر دیا۔ باپ کے کھنکے لہجے پر ماہنور کے اندر خوف کی ایک اور تیزی لہر دوڑی تھی، اور اس کا لہجہ بھی کام سا کیا تھا۔ نہیں بابا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ لوگ ظالم ہیں، سفاک ہیں، آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے بابا۔ شہباز احمد کسی سے نہیں ڈرتا، ڈرے بھی کیوں؟ اس کے پاس کون سا جوان بیٹا ہے جسے وہ مارنے آئیں گے، جس کے قتل کی وہ دھمکیاں دیں گے؟ اب کی بار شہباز احمد کا لہجہ ذرا سا لڑکھڑایا تھا یا شاید رندا تھا، لیکن اگلے ہی پل شہباز احمد نے اس پہ فوراً قابو پایا۔ میرا جوان بیٹا تو آج وہاں اوپر بیٹھا خوش ہو رہا ہوگا، مجھے داد دے رہا ہوگا، مجھے تو خود یقین نہیں آ رہا، یہ تو میں نے لمحوں میں کیا سے کہا کر دیا، میں نے کیسے ان لوگوں کو ڈھیر کر دیا۔ ان کے ایک لفظ سے خوشی چھلکی پڑ رہی تھی۔ بابا پلیز آپ گھر آئیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ خوف سے کام کر رہ گئی تھی، ہراستہ نظر سے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ جواباً شہباز احمد نے زندگی سے بھرپور قہقہ لگا، میں گھر ہی آ رہا ہوں مانو، تو ملازموں سے کہو وہ ڈھول تاشوں کا انتظام کرے۔ آج میری حویلی میں سفیان کا ماتم نہیں بلکہ اس کی قاتلوں کی موت کا جشن منایا جائے گا۔ آج ان ظالموں نے موت کا منہ دیکھا ہے، میں ان کی موت پہ خود ناچوں گا۔ شہباز احمد یقیناً خوشی سے پاگل ہوئے جا رہا تھا، جب ہی تو خوف ہراس میں گھڑی ماہنور نے انہیں ہوش میں آنے کو کہنا چاہا تھا، لیکن چاہنے کے باوجود اس کے گلے سے آواز نہیں نکل سکی تھی، اور اس کی آواز نکلنے سے پہلے دوسری طرف سے آواز سے اسے کان وہیں سن کر دیتے، خوشی سے جھومتے اور پاگل ہوتے۔ شہباز محمود بھول گئے تھے کہ وہ اس وقت گاڑی میں بیٹھے ہیں اور گاڑی بھی خود ڈرائیو کریں۔ اپنے حال میں مست وہ آگے سے آتی بڑی گاڑی کو دیکھ نہ پائے، اور ایک چیخ نے ان کو بھی اپنے بیٹے کے پاس بھیج دیا۔ اس دن عدالتی فیصلہ تو نہ ہو سکا، البتہ آسمانی فیصلہ ہو گیا۔ باذل خان افتان غذا حویلی پہنچا تھا اور گھر میں رکھے 3 جنازے دیکھ کر جیسے پتھر سا ہو گیا تھا۔ سمجھ میں نہ آیا، باپ کو دیکھے بھائی کو یا پھر بہنوئی کو، اور روئے تو پھر کس کو؟ وہ مرد تھا، مرد کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، یہ اس کی مردانگی کے خلاف ہے، لیکن جہاں بات خون کے رشتوں کے بچھڑنے کی ہو وہاں مردانگی کو سنبھال کر رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ 3 لاشیں دیکھ کر اس کے اندر خون کے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ دہاڑے مار کے رو دیتا جو اگر سب مضبوط حواس کا نہ ہوتا۔ اس کی ماں نے اسے دیکھا تو تڑپ کر اس کے چوڑے سینے سے آ لگی، اور ماں کے ساتھ لگتے اس کا بھی بہانہ چل گیا، اس کی آنکھیں بہہ نکلی۔ بیوہ ہوئی بہن نے سامنے کھڑے بھائی کو دیکھا تو وہ بھی بھائی سے لپٹ گئی، اور بھابھی تو وہ ہوش ہی نہیں تھا، وہ عادل کی لاش کے پاس ہی بے ہوش پڑی تھی۔ عورتیں ان پہ پانی چھڑک کر ہوش میں لانے کی کوشش کرتی۔ جنازے کے وقت بہت سے لوگوں سے اس نے مسجد والا واقعہ سنا، اور کسی عینی شاہد نے بتایا کہ گاڑی سے فائرنگ کرنے والا ایک 1.5 عمر کا آدمی تھا، اور اس مرد کا ناک نقشہ سن کر اسے یہ جانتے ہوئے بھی دیر نہیں لگی کہ وہ کون تھا۔ یہ کام شہباز احمد کے علاوہ وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ رات بھی جان نے کہا تو اس کا یقین کامل ہو گیا۔ تو اب کیا کرو گے باسل؟ ماں نے اسے امید سے دیکھا تھا تو وہ چھپ گیا۔ حکم بیجی، خون کا بدلہ خون ہوتا ہے، میں جانتا ہوں تمہیں یہ بدلہ چکانا ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ اسے ایک عزم سے مضبوط لہجے میں کہا، اور کھڑکی کے باہر پڑی کھڑی قسمت سے سکون سے سوچا تھا کہ بخون کا بدلہ تو آج مکمل ہوا تھا، اور یہ ظالم لوگ کیا عزم کر رہے تھے اور قسمت میں کیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اپنے باپ کی لاش دیکھ کر اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ روئے تو کیسے، چیخیں مارے تو سسکے یا بین کرے۔ بھائی کی بات اب باپ کو بھی خود سے بچھڑتا دیکھ کر وہ اندر سے ڈہسی گئی تھی، بس یوں ہی مردہ نگاہوں سے باپ کا چہرہ دیکھتی اور اپنے ہاتھوں سے چھوتی رہی۔ اس کے آنسو بہتے رہے، پیدا ہوتے ہی اس نے ماں کو
کھو دیا اور بڑی ہوئی تو بھائی چلا گیا اور اب باپ نے بھی اس سے ہاتھ چھڑا لیا۔ وہ جتنا روتی کم تھا اور اب اسے ساری زندگی ہی رونا تھا کہ وہ مسکین یتیم اور بے آسرا ہو گئی تھی۔ باپ کے جنازے کے وقت وہ رو رو کر بے ہوش ہو گئی تھی اور بے ہوش آیا تو غش کھانے لگی تھی۔ گھر پہ صرف ملازم تھے، رشتہ دار کوئی نہیں تھا جو اسے سنبھالتا۔ جب ملازم اس کی حالت دیکھ کر ڈر گئے تھے جو اسے کچھ نہ ہو جائے، کسی نے ڈاکٹر بلایا اور سکون اور انجیکشن لگتے ہی وہ بے سدھ ہو گئی اور جب ہوش آیا تو وہ خالی گھر دیکھ کر وہ اندر سے خالی ہو گئی۔ جس ملازم کے وہ جو چیز ہاتھ لگی وہ لے کر بھاگ گیا۔ گھر میں نہ گاڑیاں تھی، نہ زیور، نہ قیمتی اشیاء۔ گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ لاؤنج میں شہباز محمود کی تصویر دیکھ کر وہ پھر سے ڈہک گئی تھی۔ روتے روتے وہ پھر بے ہوش ہو جاتی جو اگر اس کے کان کے پاس کوئی عجیب سی چیز نہ ٹھہرتی۔ اسے روتے روتے یوں ہی سر اٹھا کر دیکھا اور اپنے سر پہ موت کا فرشتہ دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا جو اس نے اس کی کن پٹی پہ رکھ دیا تھا۔ شہباز محمود کا ہے، کڑکتے لہجہ گرجتا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ سامنے وہی خودکش بمبار کھڑا تھا۔ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ یہیں کھڑی رہو۔ اب 1 قدم بھی پیچھے ہوئی تو تمام کی تمام گولیاں تم پہ ڈیل دوں گا۔ بھاری لہجے میں جو دھمکی تھی وہ اس کی روح نکالنے کے لیے کافی تھی تو وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ باسل نے بھویں چکا کر اس سے پھر پوچھا تھا، میں پوچھ رہا ہوں شہباز محمود کہاں ہے؟ وہ تھر تھر کانپتی ہراساں نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ بولتی ہے یا باسل نے بے حد مشتعل ہو کر ٹریگر پہ زور سے انگلی ماری تھی۔ اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ وہ نہیں، وہ ساتھ نفی میں گردن بھی ہلانے لگی تھی۔ اگر وہ اس وقت گھر پہ نہیں تو پھر کہاں ہے وہ؟ اب بھی اس کا لہجہ وہی سختی لیے ہوا تھا۔ اس کے آنسو نکل آئے اور ساتھ ہی وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی گئی۔ میں کہہ رہا ہوں بتاؤ وہ کہاں ہے؟ اس نے بے حد غصے سے اسے بالوں سے پکڑنا چاہا۔ ایسے میں جھٹکے سے اس کے قریب ہوا تھا کہ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے آنے لگی۔ اس کی سانسیں وہیں تھم گئی۔ وہ حق دک سا اس کے بال تک پکڑنا بھول گیا۔ دل تھا کہ دھڑکنا بھول گیا۔ وہ مر گئے ہیں، میرے پاپا مر گئے ہیں، مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ بے آسرا ہو گئے، میں بے آسرا ہو گئی، ان کی مانو بے آسرا ہو گئی، یتیم ہو گئی ہے ان کی مانو۔ وہ روتے روتے چلانے لگی اور چلاتے چلاتے ہوش کھونے لگی تھی۔ وہ دم سادے اسے سن رہا تھا اور اپنے دل کے ساتھ لگے کسی اور کے دل کی آواز سن رہا تھا۔ باسل کی گاڑی ایک جھٹکے سے پورچ میں آ کر رکی تھی۔ بڑے حال سے اندر داخل ہوتی نوال بھابھی کے قدموں میں بھی بجلی سی بھر گئی تھی۔ وہ دونوں بجلی کی سی رفتار سے باہر نکلی تھی۔ مجھے یقین ہے میرا بیٹا خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہوگا، اپنے پیاروں کا حساب برابر کر دیا ہوگا۔ بی جان کے لہجے میں تفاخر تھا، غرور تھا۔ باسل نے ڈرائیونگ سیٹ سے اترتی ماہنور کو بھی بالوں سے پکڑ کر باہر کھینچا تھا۔ ماہنور کی چیخ نکل گئی تھی۔ وہ اسے بالوں سے کھینچتا ہوا بی جان اور نوال بھابھی کی طرف لایا تھا۔ باسل یہ کیا ہے؟ تم تو شہباز محمود کو ختم کرنے گئے تھے۔ بی جان نے حیرت سے دیکھا تھا۔ اس نے بالوں سے پکڑی ہوئی ماہنور کو بی جان کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ یہ شہباز محمود کی بیٹی اور شہباز محمود وہ کتا مجھ سے پہلے ہی مر گیا۔ ماہنور نے گرتے خود کو سنبھالا اور جھٹکے سے اٹھ کر اس پہ چپٹی اور اسے کالر سے پکڑ لیا۔ یہ تم نے کتا کس کو کہا؟ تم ہوگے کتے، تمہارا خاندان۔ باسل کے بھاری ہاتھ سے اس کی گالی پوری کرنے نہیں دی تھی۔ اس کے نرم گال پہ 5 انگلیاں نے اپنے مضبوط نشانات ثابت کر دیے تھے۔ تبھی ماہنور کو پیچھے بالوں سے کسی نے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ تو یہ ہے میرے شایان کی قاتل کی بیٹی؟ زمر آپا نے چلا کر اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا۔ اور میرے بھائی عادل کی قاتل کی بیٹی یہی ہے نا؟ اسے ایک اور تھپڑ لگا تھا۔ میرے باپ کی موت کی وجہ بننے والی خونی کی یہ بیٹی ہے نا؟ اور ایک کے بعد دیگرے کئی تھپڑ اس کے چہرے پہ پڑے تھے۔ اس کا چہرہ سن ہو گیا تھا اور جب اس کی پشت پہ نوال بھابھی کے خون سے پڑے تھے تو وہ باسل کے پیروں میں جا گری تھی۔ اس کے منہ سے خون کی دھار نکلی تھی۔ زمر آپا اور نوال بھابھی نے اسے روئی کی طرح ڈھک کر رکھ دیا تھا۔ باسل نے ناخوش سے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے تھے۔ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اپنے چہر سو گپ اندھیرا دے کر دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا لیکن دکھتے جسم نے ایسا کرنے نہ دیا۔ وہ اپنی جگہ کراہ کر رہ گئی۔ اسے آس پاس عجیب طرح کی آوازیں سنائی دی، شاید پاس ہی جانور بندھے تھے۔ یا رب! اندھیرے میں وہ بلبلا اٹھی۔ اس نے وہ کالی رات یوں ہی روتے گزاری تھی۔ صبح ہونے کا احساس تب ہوا جب کمرے کے واحد روشن دان سے روشنی نے اندر جھانکا۔ تب اس نے سوجی ہوئی آنکھوں سے اپنے دائیں بائیں دیکھا تھا۔ اسے ذرا پر ایک گائے بھینسیں بندھی تھیں۔ اسے ابکائی سی آ گئی، وہ وہیں دوہری ہو گئی۔ اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ بی جان نے صبح ناشتہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ پڑا رہنے دے اسے یہیں کہیں، تم اسے مار کر وہیں پھینک آتے۔ ایک بار موت آ جائے تو فائدہ نہیں ہوتا، بندہ بار بار مرے تو اس زندگی سمجھ میں آتی ہے۔ پیچھے سے آتی زمر آپا نے کہا تو اس کے دل کو ہلکا سا کسی نے دبایا۔ یہ لڑکی ہمارے مردوں کے قاتل کی بیٹی ہے، اسے تو ہم آسانی سے مرنے بھی نہیں دیں گے۔ زمر آپا کے لہجے میں جنون تھا۔ وہ محسوس کر کے سر ہلانے لگا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اسے نوکرانی بنا لیں، گھر کے سارے کام کرے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ کر پائے گی، بمشکل 15-16 سال کی ہے۔ بی جان نے اس کا حد رابعہ بیان کیا تھا۔ میرے ہتھے چڑھی تو سب کام کرے گی، یا یہ 4 ٹھنڈے مار کر میں اسے اس کی اوقات یاد کروا دوں گی۔ زمر آپا کا لہجہ حتمی تھا۔ وہ اپنے آپ میں گم ناشتہ کرتا رہا۔
فاتح خوانے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے۔ وہ تیار ہو کر آیا تو نوال بھابھی اسے لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ادھر دیکھ کر نظریں دوسری جانب کر لی، لیکن جب مردان خانے میں بیٹھا تھا، فاتح کے لیے آئے لوگوں کے لیے کھانا لے جا رہا تھا لگایا جاتا، تب ایک ملازمہ نے اس کے کان میں کوئی سرگوشی کی۔ وہ اسی پل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خیرت باسل خان، ایک شخص نے اس کے بے ساختہ انداز میں پوچھا تو وہ زبردستی ہلکا سا مسکرایا اور سر ہلا دیا۔ آپ لوگ کھانا کھائیں، میں ذرا بی جان کی بات سن لو۔ وہ باہر نکلا تو ایک طرف ملازمہ کو جھمگھٹا لگا دیکھا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب آیا، اسے دیکھ کر ملازمہ ہٹنے لگی۔ دیکھو اب یہ بغیرت شاید مر گئی ہے۔ نوال بھابھی نے پیر کے نوک سے بے ہوش پڑی ماہنور کے چہرے کو پڑے کیا تو وہ ماتھے پر ڈھیروں لکیریں لیے اسے بے جان وجود کے پاس بیٹھا تھا، ایک طرفہ پڑے اس کے ہاتھ کی نبض چیک کی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو جھک کر اس کے دل کے پاس کان لگا دیا۔ فخر الدین، میری گاڑی کی چابی لاؤ، اسے تیزی سے کہا اور بھابھی کی طرف دیکھا۔ اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالیں، یہ ابھی زندہ ہے، رہنے دو اسے، یوں ہی مرنے دو، کیوں خواہ کا قتل سر لے رہی ہوں؟ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، اپنے آپ اسے گاڑی میں ڈلوائیں۔ بھابھی سے بات کرتے ہوئے اس نے تیزی سے چابی فخر الدین سے لی اور اسے تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ وقت پہ میڈیسنز نہیں لی گئیں، دم گھٹنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کے بتانے پہ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ دمہ کی مریض ہے، ڈسٹ الرجی میں بھی ہے، پلیز صاف ستھرا ماحول انہیں مہیا کریں، سب سے بڑھ کر دعا وقت پہ دیجیے ورنہ ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز سے کہا تو وہ صرف سر ہی لا پایا۔ اب تو وہ مکمل ہوش میں ہے، آپ ان کے پاس آنا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ نسخہ اس کی طرف کو بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر نے کہا تو گہری سانس لے کر اٹھ گیا۔ وہ جب اس کے کمرے میں آیا تو وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ ایک نظر اس پہ ڈال کر وہ کمرے کی کھڑکی میں آن کھڑا ہوا۔ باہر دنیا اپنے کاموں میں مصروف تھی اور اپنی منزل کی طرف گامزن تھی۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی کھڑکی میں کھڑا باہر دیکھتا رہا، پھر اکتا کر واپس مرا۔ جب اس کی نظر ایک بار پھر اس پہ پڑی، اس کے ہونٹ آہستہ سے ہل رہے تھے، وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ اسے کسی ڈاکٹر کو بلانے کے بجائے بے ساختہ جھک کر اس کی بات سننا چاہیے۔ ماہنور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، نرم ملائم ہاتھ میں آہنی ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھے میرے بابا کے پاس لے جاؤ۔ نیم وہ آنکھوں سے اس نے التجا کی تھی، پلیز مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑاؤ۔ وہ اس کی التجا پہ گہری سانس لے کر ہاتھ چھڑا گیا۔ فکر نہ کرو، تم بہت جلد اپنے بابا کے پاس ہوگی، تم آج ہی مجھے مار دو۔ اس نے زاروں کی طرح روتے ہوئے التجا کی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر نظریں پھیر گیا۔ ابھی تو تم حویلی چلنے کی تیاری کرو، مجھے کہیں نہیں جانا، تم سے تمہاری مرضی کس نے پوچھی ہے؟ چلو اٹھو، اسے سختی سے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ گئی تھی۔ باسل خان حیران ہو کر اس نے اتنی آسانی سے اس کی بات مان کیسے لی؟ اس کی یہ حرکت اس وقت دور ہو گئی جب وہ ماہنور نے گاڑی کو فل سپیڈ میں دیکھا تو تیزی سے اپنی جانب کا دروازہ کھول کر باہر کودنے کی کوشش کی، لیکن باز نے سرد سے اسے پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ کیا فضول حرکت؟ اسے دھاڑ کر پوچھا اور گاڑی کا بریک لگا دی۔ گاڑی چڑچڑاتے ہوئے تھوڑی دور جا کر رک گئی۔ پلیز مجھے مرنے دو، میں مرنا چاہتی ہوں۔ اس نے خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن باسل کی کلائی پہ گرفت مضبوط کی تھی۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم آرام سے مر جاؤ۔ اس نے گھر کا جانتی ہو تمہارے باپ نے میرے بھائی اور بہنوئی کو قتل کیا، اور اپنے بھائی بہنوئی کے قاتل کی بیٹی کو میں آسانی سے نہیں کیسے چھوڑ دوں؟ تمہارے بھائی اور بہنوئی کا قاتل مر چکا ہے، مجھ سے تمہیں کیا لینا ہے؟ جواباً وہ بھی چلائی، کاش تمہارا باپ زندہ ہوتا تو میں بتاتا کہ مجھے تم سے کیا مل سکتا ہے۔ تم لوگ بہت ظالم ہو، ابھی تم نے ظلم دیکھا ہی کب ہے، ابھی تو شروعات ہے۔ چلو آرام سے سیدھی ہو کے بیٹھو ورنہ بالوں سے گھسیٹتا ہوا لے جاؤں گا۔ اس نے جھٹکے سے اسے دروازے کی طرف پٹکا اور خود گاڑی اسٹارٹ کر لی۔ اس کا سر کھڑکی سے ٹکرایا تو وہ چکرا کر رہ گیا، آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے۔ بازل لب پھینچے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے فرسٹ پارٹ کا اینڈ۔ کیسا لگا آپ سب کو یہ ناول؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جس نے ابھی تک میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک سبسکرائب مائی چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دی بیل آئیکن۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔